बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलो चलो इस्लामाबाद चलो, ये एक ऐसा नारा है जो आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा, लेकिन इस दफा और आज के इस व्लॉग में जो हम चलो चलो इस्लामाबाद चलो का ये जो नारा लगा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आप यूं समझ ले कि किसी एक बहुत बड़े पर्पस के लिए है। ऑल्दो ये फनी तो लग रहा है कि हमारे जो मीम्स बनाने वाले हैं या हमारे जो लोग हैं किस तरीके से इसको बयान कर रहे हैं, लेकिन ये एक पर्पस के लिए है। बाकी जिस तरीके से हमने देखा कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो, तो बहुत सारी चीजें वो नतीजा खेज कभी भी साबित नहीं हुई है। एक तो इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि एक मरतबा फिर इस्लामाबाद सबकी जुबान पर है। इस्लामाबाद अब हर जुबान ज़िद-ए-आम हो चुका है कि एक मरतबा फिर इस्लामाबाद के अंदर निगोशिएशंस होंगे और निगोशिएशन का सेकंड जो राउंड है वो इस्लामाबाद के अंदर होगा। और इस्लामाबाद में के मुज़ाकरात और इसका जो दूसरा दौर है वो कब होगा, पाकिस्तानी जो हुकाम है, पाकिस्तान में जो वज़ारत ख़ारजा है वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, पाकिस्तानी साइड से क्या खबरें हैं और इंटरनेशनली ईरान की साइड से, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अमेरिका साइड से, तो इसमें जो जर्नलिस्ट हैं या जो सहाफ़ी हैं वो इसको किस तरीके से कह रहे हैं और वहाँ के हुकाम जो सेकंड राउंड है उसके हवाले से क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर पूरी तफसील के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और एक और रिक्वेस्ट ये भी करूंगी कि काफी दिनों बाद क्योंकि मैं आई हूँ और अफगान इशू जो है वो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसके भी हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि मैं कमेंट कल परसों में पढ़ रही थी तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अफगान मुहाजिरीन के हवाले से कुछ नहीं बता रही हूँ, उसका क्या हुआ है। कुछ लोगों ने तंजिया तौर पर कहा था, लेकिन ये है कि उस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं उन दिनों में वीडियो नहीं कर सकी थी, तो वो तमाम तर मामलात पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ एक जो कन्फ्लिक्ट रही, बॉर्डर क्राइसिस रहे, तो वो तमाम तर चीजें थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसके ऊपर वीडियोस जो है वो नहीं कर सकी। बट स्टिल अभी भी मुहाजिरीन की वापसी जारी है, उसके हवाले से आपके साथ किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन आज चूंकि हम कर रहे हैं बात चलो चलो इस्लामाबाद चलो, और वो तकरीबन आप सबने भी देखा होगा वो मीम, वो पिक्चर किस तरीके से एक पोर्ट्रे किया गया है ट्रंप को, और कि वो आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ और मुज़ाकरात की बात होगी, मुआहदे की बात होगी और तमाम तर चीज़ों की बातें होंगी, तो उसको इस तरीके से चलो चलो इस्लामाबाद के साथ जो है मुंसलिक किया गया है। अब जो दूसरे दौर की बातें हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि पहला दौर एक तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था या फेलियर उसको नहीं कह सकते हैं कि नाकाम हो चुका था, क्योंकि ये एक ऐसा मसला था जो सदियों बाद अगर हम ये कहें कि उन दो फरीकैन को एक प्लेटफॉर्म मिला, एक टेबल मिला जहां पे वो बैठे हैं आमने सामने, बाज़ाब्ता तौर पर निगोशिएशंस हुए हैं और इस्लामाबाद ने वो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया और इस्लामाबाद ने बेहतरीन सालिसी का इसमें किरदार अदा किया। और अब दोबारा से ये एक जो खबर आ रही है कि दोबारा से इस्लामाबाद को जो है वो चूज किया जा रहा है, दोबारा से इस्लामाबाद दोनों फरीकों की जुबान पर है, अमेरिका की भी और ईरान की भी। ईरान के लिए तो सेफ और सेफेस्ट प्लेस जो है वो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान है, जिसकी वजह से वो प्रेफर कर रहे हैं कि अगर ये सेकंड राउंड दोबारा होते हैं तो फिर अगर की बात नहीं है, सेकंड राउंड होना है, लेकिन अगर वो किसी मुल्क में हो तो वो पाकिस्तान है, वो इस्लामाबाद है। और ईरान तो इस वजह से कि ईरान के लिए सेफ कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, इस वजह से ईरान इस चीज को प्रेफर कर रहा है कि दोबारा से निगोशिएशन के लिए वो इस्लामाबाद की तरफ आए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कहा कि वो क्यों दोबारा से इस्लामाबाद को चूज कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिया, उम्दा कारकर्दगी का, पाकिस्तान की बेहतरीन साजिशी का, और उन्होंने फिर एक दफा इस जंग के दौरान भी पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जो मिसाल था, जो कि तकरीबन बहुत
بہت کم جو جنگ تھی، مطلب گھنٹوں کی یا دنوں کی جنگ تھی، اس کے حوالے سے 5 hours کا تھا گھنٹوں کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ پاکستان نے ریٹیلیٹ ہی جو ہے وہ 5 گھنٹے کیا تھا، جس کے بعد ان کی بس ہو گئی تھی. تب تک تو پاکستان ڈیفینڈ کر رہا تھا اپنے آپ کو. تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر ذکر کیا کہ جس طریقے سے اس جنگ کو سیز فائر میں اور اس کو مکمل جس طریقے سے ابھی تک کوئی اس طرح کی اگین کوئی وائلیشن یا سیز فائر کی وائلیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا. اور جس طریقے کا کردار مشرق وسطیٰ کے اس جنگ کو ختم کرنے میں پاکستان کا رہا ہے، وزیر اعظم کا رہا ہے، فیلڈ مارشل کا رہا ہے، تو یہ ریزن دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ بھی پریفر کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے جو نیگوسیشن کا ایک جو ٹیبل ہوگا وہ اگین اسلام آباد ہو سکتا ہے. اب یہ تو چل رہی ہیں. ایک اور دوسری جانب کے جو امریکی جو صحافی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، بلکہ ایک جو اخبار کی صحافی تھی ان کا ایک جو پورا رپورٹ تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ کا انٹرویو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا، انہوں نے کہا کہ اب میں واپس آ جاؤں یا میں یہی پہ اسٹے کروں اسلام آباد میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ودن 35 منٹ مجھے واپس صدر ٹرمپ کی کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ وہیں پہ رکیں، یعنی اسلام آباد میں آپ اسٹے کریں. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک انڈیا جو ہے وہ دیا کہ دوبارہ سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. اور صدر ٹرمپ نے اپنے انٹرویو کے دوران جو فاکس نیوز کو دیا تھا اور جیری وینس نے جو انٹرویو دیا تھا، اس میں دونوں نے یہ کہا کہ ودن 2 days مذاکرات کا جو سیکنڈ سیشن ہے، مذاکرات کا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا. اور ودن 2 days کا مطلب ہے کہ اب تھوڑی سی چیزیں ایک دوسرے سے متضاد ہو رہی ہیں کہ ابھی ہماری طرف یعنی اس پاکستان کی طرف اگر دیکھیں تو وزارت خارجہ نے صبح ہی ایک کرٹن ریزر جو ہے وہ بھیجا تھا، جس میں وزیر اعظم اس وقت سعودی عرب، ترکی اور قطر کے دورے پر ہیں، جو کہ 18 اپریل تک جاری رہے گا، جس میں تمام یہ جو ریجنل سیکیورٹی چیلنجز ہے، ریجنل سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی. اور ساتھ ساتھ یہ جو ابھی ثالثی کا کردار پاکستان ادا کرے، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی بات ہوگی. تو پی ایم جو ہے وہ ابھی یعنی آج سے بدھ سے وہ آن آفیشیل وزٹ وہ سعودیہ، ترکی اور قطر ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. اور ودن 2 days کیونکہ صدر ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، جیڈی وینس بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ہے کہ اگر پی ایم ہمارے باہر ہے، وزیر خارجہ بھی ہے، تو پھر یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں. اور دوسری جانب ابھی جو میں ویڈیو بنانے سے پہلے دیکھ رہی تھی تو ایران کے جو اسپوک پرسن ہے وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی، ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ تہران پاکستانی وفد آج کبھی امکان ہے کہ آج یعنی بدھ کے دن وہ پہنچے گا تہران، اور ان کے ساتھ تمام تر باتیں جو ہے وہ کی جائے گی. اور دوسری جانب وہ یہ بتا رہے تھے کہ پہلا راؤنڈ جو ہوا تھا اسلام آباد کے اندر، تو اس کے بعد پاکستان کے ذریعے بہت سارے میسیجز جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں، وہ انٹیکٹ ہیں، باتیں ساری ہو رہی ہیں. اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے کہ صرف یہ جو ایٹمی پاور بنانے پہ، ایٹمی جو قوت بننے پہ ایک اعتراض ہے، کیونکہ یہ جو فرسٹ راؤنڈ تھا بہت کلوز تھے دونوں فریقین کہ اسلام آباد ڈکلیریشن کے اوپر سائن ہو جاتا، لیکن کیونکہ ایٹ دی لاسٹ مومنٹ رائٹرز نے بھی یہ ایک جو اپنی خبر تھی وہ کی تھی، سٹوری کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 پوائنٹس ایسے تھے لاسٹ مومنٹ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد جو فرسٹ راؤنڈ ہوا تھا نیگوسیشن کا وہ صبح 4 بجے تک جاری رہا، یعنی کہ 21 سے 24 گھنٹے یہ جاری رہا. اور اس میں بہت سارے پوزیٹیو وائبس جو آ رہے تھے کہ اسلام آباد ڈکلیریشن کے اوپر سائن ہو سکتا ہے، مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن 3 پوائنٹس جس کے اوپر پھر دونوں فریقین اٹک گئے، اور ایران کی جانب سے یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ بزد تھے، امریکی جو وفد تھے بزد بھی تھے، اور اہداف کو کامیاب کرنے کے لیے وہ کوئی لچک نہیں دکھا رہے تھے. لیکن امریکی وفد یہ کہتا ہے کہ ایران کو اب لچک دکھانی چاہیے، جو گیند ہے وہ اب ایران کے کورٹ میں ہے، لیکن ایران کی طرف سے کہہ دیں گے وہ امریکہ کے اس میں ہے، کورٹ میں ہے. تو صرف 3 پوائنٹس جس میں ابنائے ہرمز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایٹمی جو قوت بننا ہے، یہ تمام تر چیزیں، اور دوسری جانب جو پروکسیز ہے، یہ 3 پوائنٹس ہے جس کے اوپر ایران بھی پھر بزد ہو گیا. اور ایران کے پاس یہ ایک ہتھیار اور سب سے بڑا ہتھیار ابنائے ہرمز کا تھا، جس کے اوپر ایران جو ہے وہ اپنی ایک وہ دکھا سکتا تھا اسٹرینتھ، اور اس کے اوپر پوز جو ہے وہ لگ سکتی تھی. تو بہرحال یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اب سیکنڈ راؤنڈ اگر اسلام آباد میں ہوتا ہے تو امریکی
ترکی اخبار نے یہ اسٹوری کی ہے کہ اگین اس کی جو قیادت ہے وہ نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے، اور اس کے ساتھ جو نائب صدر ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، جو کہ فوکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مطلب اپنے اس پورے انٹرویو کے دوران کسی بھی طرح انہوں نے نفی نہیں کی کہ ہم دوبارہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، مطلب کہ انکار پراپر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے جو مذاکرات تھے ایران کے ساتھ، جو پہلا دور تھا وہ بہت حد تک اس میں مثبت پیش رفت تھی، بہت چیزیں ہو گئی تھی کلیئر، لیکن اگین انہوں نے یہی بات کی کہ 3 پوائنٹس تھے جس پہ ایران جو ہے وہ لچک انہوں نے نہیں دکھایا، تو اب ایران کو بھی لچک دکھانی چاہیے۔ اور دوسری جانب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کرنٹ سچویشن ہے کہ بہت سارے ممالک کے وزراء خارجہ، بہت سارے ممالک کے سربراہان اب ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں پھر ہو رہی ہیں جس طریقے سے ٹرمپ نے کہا کہ جی اب میں بلاک کر دوں گا اپنا ہرمز اور یہ تمام تر چیزیں۔ تو اب بہت سارے ممالک بھی آ گئے ہیں، ترکی اب اس کے بیچ میں آیا ہے، ترکی کا بھی ایک کل ہمارے سامنے بہت بڑا بیان بھی آیا تھا کہ اگر دوبارہ حملہ ہو جاتا ہے تو پروپر یہ ایک جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے گی۔ صبح بلکہ کل ہی کا واقعہ تھا کہ اٹلی کی جانب سے ایک بڑا ایک اسٹیپ سامنے آیا کہ اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ جو ان کا دفاعی معاہدہ تھا وہ معطل کر دیا، وہ ختم کر دیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ابھی اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اس کو یہ جو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جانے والی جو جنگ ہے اس کو کسی طرح ختم کیا جائے، اور اس میں اگین پھر پاکستان کی ثالثی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کیس اگر صدر ٹرمپ خود پاکستان آ جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ ابھی ہی یہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے میڈیشن کی اور پاکستان نے ان دو فریقوں کے درمیان میڈیشن کی ہے، تو یہ ہسٹری میں ویسے ہی لکھا جائے گا۔ اور اسلام آباد ڈکلیریشن اگر یہاں پہ سائن ہو جاتا ہے تو جس کے بہت قریب تھے فرسٹ راؤنڈ میں بھی، لیکن امید ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہو اور اسلام آباد ڈکلیریشن پر سائن ہوگا اس میں، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوں گی۔ ساتھ ساتھ لاسٹ میں چلتے ہوئے کہ اس کے اثرات، یہ جنگ کے مشرق وسطیٰ میں جو جنگ کے اس کے اثرات واضح طور پر اب پاکستان میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال، بجلی لوڈ شیڈنگ ہو جائے، گیس لوڈ شیڈنگ ہو، یہ تمام تر چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ جلد از جلد یہ چیزیں وائنڈ اپ ہوں، ختم ہو، اور ایک دیر پا امن کی طرف جائے اور پاکستان کا کردار اس میں ہمیں واضح طور پر نظر آئے۔ یہ تھی تمام تر صورتحال۔ آگے کیا ہوتا ہے، مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، وہ تمام تر چیزیں بھی لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔